महबूब बंदों अंबिया, औलिया, शुहदा, बुजुर्गान दीन, उनको हम मानते हैं, लेकिन इबादत उनकी भी नहीं करते। नबियों वलियों की भी इबादत, बोलो, इबादत उसकी करते हैं कि जिसने नबियों वलियों को भी पैदा फरमाया और उनको नबी वली बनाया है, वो है हमारा मौला। ये उम्रा भी एक इबादत है, हज भी इबादत है। उम्रा जो है इसको छोटा हज कह सकते हैं। एक हज होता है, उम्रा होता है। हज के अंदर जो है वो अरकान कुछ ज्यादा होते हैं, उम्रे में अरकान कम होते हैं। इहराम बांधना, तवाफ करना, सफा मरवा की सही करना, 3 काम होते हैं। फिर बाल कटा करके इहराम से बाहर आ जाता है, उम्रा हो जाता है। हज में और भी काम है, मिना में ठहरना, मुजल्लिफा में जाना, अरफात में जाना, जमरात की रमी करना, करिया मारना, तो उसमें बहुत काम है, कई दिन लगते हैं। ये उम्रा भी इबादत है, इसको छोटा हज कह सकते हैं। कुरान शरीफ में इसका जिक्र भी है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैता वअतमरा फला जुनाहा अलैहि यतफ़ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। फरमाता है बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियां हैं। फमन हज्जल बैत, तो जो खाने काबा का हज करे, अविल तमरा या उम्रा करे, उम्रे का भी जिक्र, अविल तमरा या उम्रा करे, फला जुनाहा अलैहि अन यतफ़ बिहिमा, तो उसको चाहिए कि वो सफा मरवा के दरमियान सही करे। मैंने बताया था कि ये सब चीजें अल्लाह की इबादत है। नमाज भी अल्लाह की इबादत है। इबादत किसे कहते हैं? इबादत के माना है किसी के सामने अपने आप को बहुत ज्यादा हकीर करके पेश करना, अपने आप को बिल्कुल गिरा ले, हम कुछ नहीं, कोई सब कुछ। इसकी तारीफ जो की गई है उलमा की जबान में, इबादत कहते हैं तज़ल्लुल, आखिरी दर्जे की इंकिसारी, आखिरी दर्जे का तज़ल्लुल। समझे आप? असल में ऐसा होता है कि आदमी को कहीं तो बड़ा बनते हुए अच्छा लगता है और कहीं छोटा बनने में मजा आता है। अभी अपने बाप के साथ आप जाते हो, अपने उस्ताद के साथ, अपने पीर के साथ, तो बड़े बनोगे छोटे बनोगे? हाँ, छोटे बनोगे। अगर कोई बेटा अपने बाप के पांती बैठा है या बाप चारपाई बैठा है, वो नीचे बैठा है, अदब की वजह से ऊपर नहीं बैठ रहा है, तो इसमें उसकी शान घटेगी या बढ़ेगी? तो कभी नीचा बनने में शान बढ़ती है। बल्कि अगर कोई बाप अपने बेटे को मारने लगे, चाहे गलती ना हो, बिला वजह मारने लगे, वो पिटता रहे, तो लोग ये कहेंगे कि बड़ा बुज़दिल लड़का है, बाप से पिटता रहा, ये नहीं कि 2 हाथ खुद मार दे। कहेंगे कोई? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि भाई बहुत समझदार लड़का है। तारीफ करेंगे नहीं करेंगे? तारीफें होंगी, बोलो ना यार। हाँ, और बदले में एक मार दिया तो लोग बुरा कहेंगे।
تو کہیں پٹنے میں ہی فائدہ رہتا ہے، مطلب کہ کہیں پر بڑا ہونے میں فائدہ ہے، کہیں چھوٹا ہونے میں فائدہ ہے۔ تم لوگ نیچے بیٹھے ہو، ہم اوپر بیٹھے ہیں مولوی لوگ، تو نیچے بیٹھے ہیں، تمہاری شان گھٹ رہی ہے کیا؟ ہاں؟ بولو، ڈرو مت۔ وہ یہ تو نہیں کہا گا تم میں سے کہ ایسے جلسے میں گئے کہ سب مولوی بیٹھ کے اوپر ہمیں ڈال دیا نیچے، شکایت کرو کہیں؟ ہاں؟ سب خوش، سب خوش، نیچے بیٹھتے ہیں، سمجھے؟ نیچے بیٹھ کے بھی خوش، بلکہ آدمی اپنے گھر میں پروگرام پڑتا ہے، اس کا گھر اس کا، تخت اس کا، دری اس کی، اسٹیج اس کا، خرچہ اس کا، اور اپنے آپ بیٹھ جاتا ہے نیچے، اور ملاسا لوگوں کو مولویوں کو بٹھا دیتا ہے، وہ خود نیچے بیٹھا ہے، گھر اس کا، اپنا خرچہ اپنا، نیچے بیٹھا ہے۔ تو کل ملا کر کے بات یہ ہوئی کہ کہیں بڑا بننے میں اچھا لگتا ہے اور کبھی چھوٹا بننے میں مزہ آتا ہے۔ ایک مرتبہ بہت دنوں کی بات ہے، ہم بریلی شریف عرف میں گئے، پیور بھارتی مدرسے میں پڑھاتے تھے، ہمارے شاگرد ہمارے ساتھ تھے، تو ہمیں ہمارے بھیڑ میں ایک استاد مل گئے، ہمارے مبارک پور کے مولانا شفیع احمد صاحب آدمی رحمۃ اللہ علیہ، بھیڑ میں مجھے دکھ گئے، تو میں نے اپنے شاگردوں کو چھوڑ کر کے میں نے ان کی طرف کو بھاگا، ان کا بیگ میں نے لے لیا، سلام کیا، مطالبہ کیا، دستپوزی کی، ان کا تھیلا لے کے چل دیا، انہوں نے دیکھا، پہچان لیا، سلام کری۔ وہ شاگرد دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ہمارے پتہ نہیں کس کا تھیلا لیے جا رہے ہیں، نہیں؟ اور میں نے ان سے کہا آپ کو کہاں جانا ہے؟ حضرت کا وہاں جانا ہے۔ میں انہیں پہنچا کے آیا وہاں تک، بٹھال کے آیا جہاں ٹھہرنا تھا انہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنے بڑے کے سامنے چھوٹا بن جانا، اسی میں عزت ہے۔ اب سارے بڑوں میں سب سے بڑا کون ہے؟ ساری بڑائیاں کس کے لیے ہیں؟ سب بولو، مجھ سے کم بلواؤ، تم بھی بولو تھوڑا، میں بہت بول لیا، مجھے 45 سال ہو گئے بولتے ہوئے، مجھے نہیں، اب طبیعت گری گری رہتی ہے، بڑھاپا شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ سب سے بڑی نیکی وہ ہے، تقریر ہو چاہے تحریر ہو چاہے عبادت ہو ریاضت ہو، کہ جیسے سید صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے بہت سے لوگوں میں صلح کرائی، کوئی بھی نیک کام ہو سب سے بڑھیا وہ جیسے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو ساری بڑائی کس کے لیے ہے؟ بلکہ جتنے بڑے ہیں وہ بڑے بنائے کس نے ہیں؟ تو سب سے زیادہ اپنے آپ کو چھوٹا کر لینا، حقیر کر لینا، اپنے آپ کو نیچا بنا کے پیش کرنا، سب سے زیادہ وہ کس کے لائق ہے؟ اللہ کے لائق۔ اسی کو کہتے ہیں عبادت، تعبد، سمجھے؟ فارسی میں کہتے ہیں پرستش، ہندی والے کہتے ہیں پوجا، سمجھے نہیں؟ کہ اپنے آپ کو بالکل حقیر کر لینا کہ ہم کچھ نہیں ہیں تیرے سامنے، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم کچھ بھی ہیں، ہم بڑے مالدار ہیں، دولت مند ہیں، کلکٹر ہیں، کمشنر ہیں، گورنر ہیں، عالم مولانا ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن اللہ کی عبادت سب پر فرض ہے۔ اللہ کے سامنے سب کو عبادت کرنا ہے، سب کو یہ دکھانا ہے کہ ہم بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اس کو کہتے ہیں عبادت۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں، نماز عبادت ہے، بلکہ نماز عبادتوں میں سب سے افضل ہے۔ اس کی شروعات کہاں سے ہوتی؟ پہلے کہتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، بالکل خاموش، مطلب خاموش کا مطلب یہ کہ دنیا کی کوئی بات، کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ کس کے لیے کھڑے ہیں؟ جھکے، رکوع کیا، اللہ اکبر، کس کے لیے جھکے؟ سر زمین پہ رکھ دیا،
اس کے لیے یہ سر کھوپڑا اس میں سب کچھ رہتا ہے، تکبر گھمنڈ ہو جاتا ہے اس میں آدمی کی۔ انسان کی باڈی کا سب سے اونچا حصہ ہے سر، بلکہ یہ انسان کی جڑ ہے، ہر چیز کی جڑ ہوتی ہے نیچے، تو انسان کی جڑ اللہ نے بنائی ہے اوپر۔ جڑ وہ ہوتی ہے کہ وہ اگر اس سے رابطہ ختم ہو جائے تو وہ چیز ختم، اگر جڑ سے پیڑ کو الگ کر دیا جائے تو پیڑ ہرا نہیں رہے گا، ٹوٹ جائے گا۔ ایسی انسان کی گردن کاٹ دی جائے تو انسان کے ہاتھ پاؤں سب بیکار، سب باڈی بیکار، جو جڑ ہے۔ اس جڑ کو، اس سر کو ہم نے کہاں رکھا؟ زمین پہ۔ گر گئے خر راکعوں و اناب، سمجھا؟ گر گئے سجدہ، سمجھا؟ گر کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، اے اللہ ہمارا سر تیرے لیے زمین پہ رکھا ہوا ہے، ہم گرے ہوئے ہیں اور تو ہی اعلیٰ ہے۔ نماز ایک ٹریننگ بھی ہے، انسانیت کی ٹریننگ بھی ہے، تربیت۔ مسلمان نے چھوڑ دیا نماز کو، سمجھے؟ ورنہ نماز وہ چیز ہے کہ دنیا میں دانشمند پڑھے لکھے دوسرے مذہبوں کے لوگوں نے بھی ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اس مسلمانوں کے پیغمبر نے اپنے رب کو یاد کرنے کا طریقہ جس طریقے سے دیا ہے ایسا دنیا میں کوئی نہیں سکھا سکتا۔